अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के सभी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीन की खिदमत में रब्बी अकरम हाजिर है और आप सभी के लिए दुआ गो है कि हर गाम पे फरिश्तों के लश्कर हों साथ साथ, हर मोड़ पे तुम्हारी हिफाजत खुदा करे, आमीन। इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ अदवार से गुजरती है, जिनमें बचपन, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा उम्र अजीज़ के वो हिस्से हैं जिनमें मोहब्बत, शफ़क़त, रहनुमाई और तवज्जो इंतहाई अहम अवामिल होते हैं। बचपन का दौर और बुढ़ापा ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो के तालिब होते हैं और बहुत ज़्यादा तवज्जो हमारी बुज़ुर्गों के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन फ़ी ज़माना ये अमर बहुत अहम है कि आलमी सतह पर तेज़ी से फैलने वाली वबा कोविड-19 से हर ख़ास व आम और ख़ुसूसन उम्र रसीदा या बुजुर्ग अफराद ज़्यादा मुतासर हैं, क्योंकि ज़ईफ़ी के बाइस बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी ज़ौफ़ या कमज़ोरी बढ़ जाती है। तो इसी हवाले से हमने अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानी डॉक्टर राना महमूद से एक ऑनलाइन इंटरव्यू का एहतमाम किया है। डॉक्टर राना महमूद सन 2011 से अमेरिका में तिब्बी शोबे में इंतहाई फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से ह्यूमन राइट्स के हवाले से मुंसलिक हैं। पाकिस्तान में भी डॉक्टर राना हुकूक़ इंसानी की सरगर्म कारकुन रही हैं और बुजुर्गों की फलाह बहबूद के इदारे जेरियाट्रिक केयर फाउंडेशन से बहैसियत सदर वाबस्ता हैं। अब एक बड़े निजी अस्पताल के लिए पाकिस्तान में उन्होंने बुजुर्गों के हवाले से एक खुसूसी जेरियाट्रिक प्रोग्राम भी वज़ा करके दिया, जिसकी बहुत पजीराई हुई। अमलन डॉक्टर राना बुजुर्गों की सेहत, तो तंदुरुस्ती और निगहदाश्त के हवाले से बहुत काम कर रही हैं और अपने इदारे की वजह से ही वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी नुमाइंदगी कर रही हैं पाकिस्तान की। हाल ही में डॉक्टर राना की एक किताब द करेज टू से नो न्यूयॉर्क में शाये हुई। तो इतनी मसरूफ़ और बहुत अहम शख्सियत डॉक्टर राना आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने रेडियो पाकिस्तान के सामीन के लिए अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हात अता किए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रबिया, आपने मुझे आज मौका दिया, अपने प्रोग्राम में बुलाया। डॉक्टर राना महमूद, आप हमारे सामीन को सबसे पहले तो ये बताइए कि बुजुर्गों पर कोरोना वायरस कैसे असरअंदाज होता है। देखिए, ये कोरोना वायरस जो है कोविड-19, ये कोरोना वायरस फैमिली का एक नया वायरस है, क्योंकि वैसे तो ये पिछले 70 साल से जानवरों में था, लेकिन अब उस फैमिली में से एक ये नया वायरस है जो कि इंसान पर असरअंदाज हुआ है। तो इस वजह से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी आगाही नहीं है। वो भी इसकी खोज में है कि इसके बारे में जान ले अच्छी तरह कि क्यों बुजुर्गों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। लेकिन प्रोसेस इसका वही है कि जिसके अंदर ये होता है, जिस इंसान में ये होता है, उसके छींकने, खांसने, थूकने, क्योंकि अक्सर औकात बात के दौरान भी लोगों का थूक निकल आता है, तो वो इन फ्लूइड्स के अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, कतरे होते हैं, जिसके अंदर ये वायरस होता है। तो जब उनके ज़रिए फिर ये जब हवा के ज़रिए दूसरे जो भी उसकी जद में हो उसको कैच करता है। इसीलिए जो है यही सबसे ज़्यादा एहतियाती तदाबीर के तौर पर कहा जाता है कि एक तो मिलने जुलने से जो है वो परहेज़ करें और बाहर नहीं निकलें बिला वजह। ये मैं बुज़ुर्गों की ख़ास तौर पर बात कर रही हूँ। और इसके अलावा ये है कि मास्क पहन कर रखें। घर में भी जो घर के अफराद हैं, जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं और जो उनके जो देखभाल करने वाले हैं, उनके साथ भी फासला रखें, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब वो मास्क पहन कर रखेंगे तो उससे रुकावट हो जाएगी, जिस तरह और हर एक के लिए एहतियाती तदाबीर हैं। और हाथ अच्छी तरह धो के रखें, क्योंकि हाथ ही जब सरफेस वगैरह पर लगता है और उसके ज़रिए वो वायरस जो है फिर अगले इंसान के चेहरे, मुंह, नाक वगैरह से होते हुए जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये, वो इसीलिए कहा जाता है कि जब वायरस जो है वो सेल के अंदर, ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है,
تو وہ انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہے. یہ کیونکہ نیا وائرس ہے تو ابھی سائنٹسٹ کو یہ نہیں پتا کہ یہ بزرگوں کے اوپر اتنا زیادہ کیوں ان پر اثر انداز ہو کے ان کے لیے خطرناک ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں اب بچوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ویک ہوتے ہیں، لیکن یہ وائرس بچوں پر خاص طور پہ 9 سال سے کم عمر کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا. اور 9 سال سے کم عمر بچوں میں خاص طور پر نہ کوئی علامات اور نہ ان کے جو ہے وہ مرنے کے کوئی امکانات ابھی تک نہیں سامنے آئے ہیں. جو بزرگ ہیں جیسے جیسے ان کی ایج بڑھتی جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو پھیپھڑے ہیں وہ پہلے جتنے جب وہ ینگ تھے اتنے لچکدار نہیں رہتے. اس وجہ سے بھی جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر میں ایک تو جہاں پر بزرگ ہیں وہاں اسپرے کرتے رہیں ڈس انفیکٹنٹ سے، ان کی میز، کرسیاں، ٹیبل، ہر چیز بہت اچھی طرح کلین کرتے رہیں. ہائیجین کا خیال ان کے لیے رکھنا ہے. ان کو صاف ستھرے کپڑے بار بار چینج کروانے ہیں. جو بیڈ ریڈن ہوتے ہیں یا بستر پر ہوتے ہیں ان کا تو خاص طور پہ ان کے لیے خیال رکھنا ہے. اور کسی بھی نئے انسان سے ملنے سے جتنا زیادہ پرہیز کریں اتنا ہی اچھا ہے. کچھ نہیں پتا ہوتا کہ وہ نیا انسان جو ملنے آیا ہے یا کسی بھی وجہ سے گھر میں آیا ہے اس کے اندر کہیں کرونا وائرس تو نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر رانا، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بزرگوں میں کرونا وائرس کی علامات کیا ہیں اور کیا یہ بر وقت ظاہر ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں ربیہ، کرونا وائرس ڈیزیز کی علامات میں شامل ہے کہ بخار ہوتا ہے، کھانسی اور سانس لینے میں دقت. اس کے علاوہ یہ تو مین ہوتی ہے نا. اس کے علاوہ پھر ایک تھکن ہو گئی، جسم میں درد ہے، ناک بہہ رہی ہے جیسے نزلہ زکام میں اور فلو میں ہوتی ہے، گلے میں تکلیف اور سوجن ہے جیسے سر کا درد ہو گیا، ڈائریا ہو سکتا ہے، وامٹنگ ہو سکتی ہے. اور کچھ یہ بہت ہی کم کیسز میں ہوتا ہے کہ جو سونگھنے کی اور جو چکھنے کی جو حس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا، پھر یہ جو علامات ہوتی ہیں یہ ہر انسان میں ایک جیسی نہیں ہوتی. ینگ لوگوں میں ویسے بھی کوئی بھی بیماری جو ہوتی ہے وہ اس کا حملہ ہر انسان پہ ایک ہی طرح نہیں ہوتا. ایک کرونا وائرس ایک گھر میں داخل ہوا کسی انسان کے ذریعے اور اس گھر کے جو افراد ہیں، فرض کریں کہ وہ 10 لوگ ہیں، 10 کے اوپر وہ وائرس جو ہے اٹیک کیا اس نے، لیکن کسی پہ اس مرض کا حملہ بھی بہت ہلکا پھلکا ہوتا ہے، کسی پہ درمیانہ ہوتا ہے اور کسی پہ بہت سیویئر ہوتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ جو فرض کریں 50 سال کی عمر کے جو بزرگوں میں اگر کوئی بیماری پہلے سے جیسے میں نے بتایا پیچیدگی کرونک ڈیزیزز نہیں ہے تو ان میں بھی ہو سکتا ہے کہ بس مائلڈ قسم کا ہو اور اس کا حملہ، اور جو زیادہ تر خطرہ انہی بزرگوں کو ہے جو کہ پھر 70s سے آگے 80s میں جا رہے ہوتے ہیں اور جن میں کرونک ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں. باہر کے ممالک میں تو بہت سارے بزرگ جو ہیں وہ اس طرح اولڈ ہومز وغیرہ میں، نرسنگ ہوم میں اور اس طرح کے بہت بڑے مطلب ایک روم میں بہت سارے بزرگ ہوتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر عمارت میں بہت سارے رہ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر پھر بہت ہی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے لگنے کے وائرس کو. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ابھی پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور ہمارے بزرگ گھروں میں سب کے ساتھ ہوتے ہیں. سامعین، ہماری اور آپ کی یہ گفتگو بہت غور سے توجہ سے سن رہے ہیں. آپ ہمارے سامعین کو یہ آگہی ضرور فراہم کیجیے کہ کرونا وائرس سے طبی پیچیدگیاں کس قسم کی پیدا ہوتی ہیں. طبی پیچیدگیوں پر ذرا روشنی ڈالیے، کیا کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں اس بیماری کی وجہ سے؟ ہاں ربیہ، اب میں آپ کو کرونا وائرس ڈیزیز کی پیچیدگیوں کے بارے میں، یا اسے کمپلیکیشنز بھی کہیں آپ، تو وہ میں بتاتی ہوں. جس میں نمونیا خاص طور پہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہارٹ میں ایریتھمیا وغیرہ کر دیتا ہے. یعنی ہارٹ بیٹ جو ہوتی ہے نا یہ کبھی اوپر نیچے ہونے لگتی ہے اور کوئی بھی آرگن جو ہے یہ فیل ہو سکتا ہے. فرض کریں کہ ہارٹ ہے تو ہارٹ فیل ہو گیا، گردے ہیں تو گردے فیل ہو گئے. نمونیا تو ویسے ہی بزرگوں میں بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور بہت مرتبہ تو یہ مس ہو جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو ڈائگنوز کر نہیں پاتے عام طور پہ بھی نمونیا کو. اچھا ڈاکٹر رانا، کووڈ پازیٹیو بزرگوں کا کوئی علاج ممکن ہے؟ ربیہ دیکھیں، جیسے اب یہ ڈیزیز جو ہے پینڈیمک ہے اور ساری دنیا کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے
کہ وہ اس کا ٹیسٹ کروائے، لیکن ہاسپٹلز وغیرہ میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں کہ ہر انسان کے کووڈ-19 ٹیسٹ کیا جا سکے. نہ ماسک اتنے ہیں، نہ لیب ہیں، نہ سوابس وغیرہ ہیں جس سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، بلکہ ٹیسٹ کٹس بھی نہیں ہیں. اس وجہ سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بہت کم لوگوں کا جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ لوگ جو ابھی کہیں سے ٹریول کر کے آئے ہوں دوسرے ممالک سے، یا پھر کسی کا اس مریض سے جس کو کہ یہ بیماری ہو، کرونا وائرس ڈیزیز کی بیماری ہو، اس سے تعلق رہا ہو، ان ٹچ ہو وہ. پھر وہ جو میڈیکل اسٹاف کے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز، نرسز یا ہیلتھ ورکرز. پھر ایسا کوئی مریض جو اپنے نمونیا کی وجہ سے ہاسپٹلائز ہو چکا ہو، یا پھر جو باہر کے ممالک میں جو اولڈ ہومز وغیرہ میں کام کرنے والے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والے، ان لوگوں کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ لنگس میں بالکل جو نچلا حصہ ہوتا ہے پھیپھڑوں کا، اس وہاں سے مواد لینا ہوتا ہے، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا بلغم وغیرہ نکالیں. وہ تو سارا وہاں ہاسپٹل میں ہی ہوتا ہے، یا پھر وہ ناک کے بالکل بیک سائڈ سے، یا پھر گلے کے، یعنی یہ جو تھروٹ ہے اس کی بالکل بیک سائڈ سے سواب کے ذریعے سیمپل لے کے اور پھر اس کا کرتے ہیں، اور 3-4 دن میں اس کا رزلٹ آتا ہے. لیکن مسئلہ جو ابھی میں نے بتایا کہ نہ اتنا اسٹاف ہے، نہ لیبس ہیں، نہ ایکوپمنٹس ہیں، نہ ٹیسٹ کٹس ہیں. تو کہا یہی بس جا رہا ہے کہ آپ لوگ اگر گھر میں کسی کو لگے کہ اسے پازیٹیو ہے یا بخار وغیرہ ہوا ہے، تو اس کو گھر کے ہی کسی الگ ذرا کمرے میں لٹا دیں اور اس کو آبزرو کرتے رہیں. یہ جو کووڈ-19 جو ڈیزیز ہے اور جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بھی دوسرے جیسے وائرسز، فلو وغیرہ کی وجہ سے جو علامات ہوتی ہیں یا انسان بیمار ہوتا ہے، جیسے بخار ہوا، جسم میں درد ہوا، ناک بہنے لگی، کھانسی وغیرہ ہوئی، اسی طرح اس میں بھی ہوتا ہے. اور اس میں بھی کہتے ہیں عام طور پر کہ جو ینگ لوگ ہیں، صحت مند ہیں، جن کا امیون سسٹم اچھا ہے، تو اس میں خود ہی یہ سمٹمس آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں. بس ایک بخار کی ٹیبلٹ لے لی جیسے پین کے لیے یا فیور کے لیے. لیکن جو پوری دنیا میں ہی فیک نیوز چل رہی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو الٹے سیدھے مشورے دے رہے ہیں، جیسے کلوروکوئن کھا لیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں، اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی ہیں اور ان سے بہت زیادہ بچنا ہے. بس یہ ہے کہ اس کے بھی سمٹمس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ خود ہی چلے جاتے ہیں. آخر میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے بحیثیت ڈاکٹر آپ کیا مشورے دیں گی، اور خاص طور پر ضعیف افراد کے لیے امیونٹی سسٹم کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ دیکھیں ربیہ، قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے جو آپ نے پوچھا ہے، یہ امیونٹی جو ہے وہ ایک دن میں امپروو نہیں ہو جاتی، انکریز نہیں ہو جاتی یا پیدا نہیں ہو جاتی. اس کے لیے جو ہے ساری عمر کوشش کرنی ہوتی ہے. جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو بیماریوں کی جو ویکسین لگوائی جاتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ان کے اندر بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت پیدا ہو، قوت مدافعت اور امیونٹی جو ہے وہ امپروو ہو. اسی طرح پھر ہمارے پاکستانی کلچر میں جو ہے یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ ایکسرسائز کرنے کا یا فزیکل ایکٹیویٹی کا، سوئمنگ کا اور پازیٹیوٹی کا. لوگ ذرا لیگ پولنگ وغیرہ کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی انسان کی امیونٹی کو انکریز کرتی ہے. جب انسان جو ہے وہ مذہب کی طرف ہوتا ہے، میڈیٹیشن کرتا ہے، وقت پر سوتا ہے، اس کی ڈائٹ اچھی ہوتی ہے، اس کی نیند اچھی ہوتی ہے، وہ جو ہے اسموکنگ وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں، جیسے پولوشن سے دور رہتے ہیں، اور ڈائٹ ان کی اچھی ہوتی ہے جس میں سیلڈ وغیرہ اور جو ہے پھر وٹامنس وغیرہ اگر ان کی کوئی ڈیفیشنسی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی امیونٹی کو انکریز کرتی ہیں. پھر اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچا کے جو ہے اپنے جسم کو صحت مند رکھنا، مضبوط رکھنا، پھر مذہب کی طرف رجحان، یہ ساری چیزیں. اور بزرگوں کے لیے خاص طور پہ، اور
پھر وہی لوگ جب آہستہ آہستہ اولڈ ایج میں انٹر ہوتے ہیں تو آبویسلی پھر ان کی امیونٹی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. ڈاکٹر رانا محمود، میں ایک بار پھر خصوصی طور پر آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی گفتگو اور ماہرانہ رائے سے ہمارے سامعین کو مستفیض کیا. چلتے چلتے کوئی خاص پیغام بزرگوں کے نام؟ بزرگوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں اور نہ پریشان ہو، نہ گھبرائیں. آپ میں جتنی ہمت اور قوت ہے وہ نوجوانوں میں نہیں ہے. آپ اگر کوئی 60 کا ہے، 70، 80، 90، جس ایج میں آپ ہیں، آپ نے کتنی ہمت سے ہی زندگی گزاری ہے. زندگی کے کتنے سرد و گرم دیکھے ہیں، کتنی تکلیفیں اپنے عزم و حوصلے سے برداشت کی ہیں، بچوں کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو یہ سارے آپ نے جرأت سے، ہمت اور حوصلے سے کیا ہے. تو آپ کے اندر ماشاءاللہ جو حوصلہ ہے، آپ اس کرونا وائرس کو بھی جو ہے وہ شکست دے دیں گے. جی سامعین، امریکہ سے آن لائن ہم کلام تھیں ڈاکٹر رانا محمود، جو اس وقت جیریاٹک کیئر فاؤنڈیشن کے سربراہ کی حیثیت سے اقوام متحدہ میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس تمام تر گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا. اگر آپ کا شمار بزرگوں میں نہیں ہے تو آپ کم از کم گھر، محلے، رشتہ داروں میں موجود بزرگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں. میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ 1-1.5 مہینے پہلے ریکارڈ ہوا تھا پروگرام، اور آن لائن تھا. تو جو میرے آنسرز، ان کے کویسچنز جو تھے وہ ڈفرینٹ ٹائمنگس میں جو ہے وہ میں نے انہیں بھیجے تھے. اور یہ جو اب آپ سن رہے ہیں یہ سارا آگے پیچھے ہوا ہے. جو وہ کویسچن کر رہی ہیں جواب اس کے حساب سے نہیں آ رہا. یہ آپ کو لگ رہا ہوگا. تو یہ میں وضاحت کرنا چاہتی تھی. اور